सरकार ने जाने ना दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे पीछे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं। हदीस पाक है, नबी पाक ने फरमाया मन सल्ला अलैया फी यौमिन 50 मर्रा। मेरे आका फरमाते हैं जो मुझ पर दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, साफ़हतहु यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन उससे मुसाफ़हा करूंगा। बड़े बड़े लोगों से मिलने वालों, खुश नसीब तो वो है जो क़यामत के दिन साक़ी कौसर से मुलाकात का शरफ हासिल कर ले, उनके कुर्ब की बरकतें हासिल कर ले। अब पढ़ना क्या है? 50 मरतबा दुरूद पाक। क्या हम ये भी नहीं पढ़ सकते? इतनी फजूल बातें करते हैं, इतना वक्त जाया करते हैं। दुरूद पाक पढ़ना अपना मामूल बनाइए। एक और बड़ी खूबसूरत हदीस पाक, कैलकुलेशन करने वाले लोग चूंकि यहाँ जमा हैं और इस हदीस पाक में भी एक कैलकुलेशन अता की गई है, जरा गौर से सुनिएगा। मेरे आका फरमाते हैं मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। मेरे आका फरमाते हैं जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। वन सल्ला अलैया अशरन, जिसने मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि मिआ, मेरा रब उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। मन सल्ला अलैया मिअतन, जिसने मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा, रब करीम उस पर 1000 रहमतें नाज़िल फरमाता है। अच्छा, यहां तक तो मल्टीप्लिकेशन चलती रही, 1 पर 10, 10 पर 100, 100 पर 1000 रहमतें, मल्टीप्लाई बाय 10। मगर आगे सुनिए, मेरे आका फरमाते मन सल्ला अलैया अल्फन, जिसने मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ा, ज़ाहबत कतिफुहु कतिफी अला बाबिल जन्ना, मेरे आका फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पर उसका कांधा मेरे कांधे से छू रहा होगा। अब जरा सोचे, एक गुलाम के लिए तो सआदत यह है कि आका अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे जन्नत में चला जाए, मगर अपने साथ गोया जन्नत में ले जाएंगे जो 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। नियत करें, कोशिश करें, फजूल बातों में वक्त सर्फ करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा अगर दुरूद पाक में वक्त सर्फ किया जाए तो बहुत सारी बरकतें हासिल हो सकती हैं। अल्लाह करे कि जिस तरह हम अपने टाइम को कैलकुलेट करके चलते हैं, आप में से कई वो लोग होंगे जो शेड्यूल बनाते हैं कि सुबह क्या करना है, शाम क्या करना है, व्हाट टू डू की लिस्ट बनाते हैं। क्या उस पूरे दिन में हमारी उस पूरी लिस्ट के अंदर 5 नमाजों की जगह होती है? क्या उस लिस्ट के अंदर रोजाना कुछ तिलावत कुरान का वक्त होता है? क्या उस लिस्ट के अंदर रोजाना कुछ दुरूद पढ़ने की जगह होती है? अगर फकत हम इन चीजों को अपनी जिंदगी में ऐड करना शुरू हो जाएं कि नमाज भी पाबंदी से हो, रोजाना कुछ ना कुछ तिलावत कुरान हो, हमारी जबान से रोजाना कुछ दुरूद पाक और अल्लाह का जिक्र हो जाए, तो इंशाअल्लाह आप लाइफ के अंदर एक ऐसी खूबसूरती पाएंगे, वो कल्बी सुकून पाएंगे, क्योंकि कल्ब बनाने वाला भी रब है, दिल बनाने वाला तो मौला है ना। बाज़ लोग मिलते हैं कहते सुकून नहीं मिलता, हमें पीस ऑफ हार्ट नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों का चैन अल्लाह के जिक्र में है। हम फिल्मों में सुकून ढूंढ लें, हम तफरी गाहों में सुकून ढूंढ लें, कोई नॉवल के अंदर सुकून ढूंढता है, कोई सिनेमा घरों में सुकून ढूंढता है। बेचारे जब दुनिया से परेशान होते हैं तो नशे के अंदर सुकून ढूंढने चले जाते हैं। सुकून कहीं नहीं है। जिसने कल्ब बनाया है, जिसने सुकून बनाया है, वो खुद फरमा रहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र ही में दिलों का चैन है। तो ये जिक्र के इज्तिमाअत, ये जिक्र की महफिल, अल्लाह और उसके रसूल की बातें, यही दिलों में इत्मीनान और सुकून दाखिल करती हैं। हमें अपनी हैबिट के अंदर, अपने शेड्यूल के अंदर इसको शामिल करना होगा। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी
خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر درود پاک کثرت سے پڑھنا نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بیان میں مختصراً اسلامک ہسٹری کے ایک ایسے ہسٹوریکل ایونٹ کے بارے میں ہم سنیں گے جس کو جب بھی تاریخ اسلام مرتب کی جاتی ہے یا کی جائے گی، اس ایونٹ کو، اس واقعے کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک ایسا روشن باب کہ جب بھی پڑھیں، جب بھی سنیں، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ اور یہ واقعہ تھا فتح مکہ کا، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 10,000 صحابہ، ایک روایت کے مطابق 12,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے مکہ پاک تشریف لائے۔ سن 8 سنہ ہجری تھا۔ غور کیجئے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے اس کے 8 سال بعد واپس آئے تھے، لیکن ان 8 سالوں میں ریولوشن کیسا تھا کہ پہلے مکہ پاک سے بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑے ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے، بڑی ظلم کی آندھیاں تھی، میرے آقا دل گرفتہ مکہ پاک سے باہر گئے تھے اور یہ تاریخی جملے کہے تھے کہ اے مکہ تو مجھے سب سے پیارا ہے، اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں مکہ چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ پاک سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، مگر 8 ہی سالوں کے اندر ایسا ریولوشن آیا، ایسا مدنی انقلاب برپا ہوا کہ اب نبی پاک اپنے ہزاروں صحابہ کے ساتھ مکہ پاک آ رہے ہیں۔ دنیا میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہوں گی، دنیا میں بہت ساری کنٹریز فتح ہوئی ہوں گی، مگر تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ آپ نہیں لا سکتے جس میں تلوار نہ چلی ہو، قتل نہ ہوا ہو اور بغیر کسی لڑائی کے ایک پورا شہر کانکر ہو جائے، پورا شہر فتح ہو جائے۔ فتح مکہ یہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے، بڑی خوبصورت اسٹریٹجی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جب مکہ پاک کے پاس پہنچے، اسٹے کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ سے کہا کہ ہر صحابی اپنا چولہا الگ جلائے، اپنا کھانا اپنے چولہے پر جلا کر الگ پکائے، مکس گیدرنگ نہ کریں، ہر کوئی اپنا چولہا جلائے۔ اب مکے سے کفاران قریش نے کچھ جاسوس بھیجے تھے کہ جا کر دیکھو تو صحیح کتنی فوج لائے ہیں، حملہ کرنے کے لیے کیا تیاری ہے۔ جب وہ رات کے وقت آئے اور منظر دیکھا کہ 10,000 چولہے جل رہے ہیں، میلوں میل آگ نظر آئی انہیں، تو وہ حیران ہو گئے کہ چولہے اتنے ہیں تو کھانے والے کتنے ہوں گے، یہ تو لاکھوں لاکھ کا لشکر لے کر آ گئے ہیں۔ ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی، انہوں نے آپس میں ڈیسیشن لیا اس فوج سے ہم لڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں، یہ کبھی کسی معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، جانے تو قربان کر دیں گے مگر پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں ہے۔ بہرحال یہاں مکے میں ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب شہر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، فرسٹ اناؤنسمنٹ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑا اہم اناؤنسمنٹ ہے۔ نبی پاک کیا اعلان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو شخص ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، یعنی اس کے گھر میں ہم گھس کر نہیں لڑیں گے، اور جو شخص کعبے میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اب لوگوں نے جناب اپنے گھر بند کر لیے، کوئی کعبے میں آ گیا، کسی نے ہتھیار ڈال دیے، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، کوئی آپس میں ریٹیلیشن نہیں ہوئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہو گئے، کنٹرول لے لیا۔ اب اس واقعے کا جو ایسنس ہے، جو خوبصورتی ہے، ذرا غور کیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ستایا تھا، جنہوں نے مارا تھا، جنہوں نے گستاخیاں کی تھی۔ ہاں ہاں، یہ وہی لوگ تو تھے جو طائف میں پتھر بھی برساتے رہے، جو راستے میں کانٹے بھی بچھاتے رہے، جو نماز پڑھنے پر گلے میں آ کر رسی کا پھندا بھی بناتے رہے، جو پشت انور پر آ کر جانوروں کی گندگیاں بھی رکھتے رہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو صحابہ کو شہید کرتے رہے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا کے مبارک چچا ہیں،
احد کے میدان میں آ کر، مکے سے آ کر مدینے میں ایسی جنگ لڑی کہ کسی صحابی کے کان کاٹ لیے، کسی کی آنکھیں کاٹ لی، سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کو نکال کر چبایا گیا۔ ارے مظالم کی ایسی ایسی داستانیں ہیں کہ بیان کریں تو عقلیں حیران ہو جائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹانے والے بھی موجود تھے، کوئلوں پر لٹا کر حضرت خباب کی پیٹھ کو جلانے والے بھی موجود تھے، جن کی پیٹھ سے چربی نکلتی اور کوئلے بجھ جایا کرتے۔ میں کس کس ظلم کی بات کروں کہ کس کس مظالم کی آپ کو داستان سناؤں؟ یہ سارے لوگ لائن سے کھڑے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ آج اختیار بھی ہے، اقتدار بھی ہے، طاقت بھی ہے، جو چاہے فیصلہ فرما دیں، جیسا چاہے آرڈر دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے کیا کہا؟ کہا بتاؤ تمہیں کچھ معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تھر تھر کانپ رہے ہیں، سر شرم سے جھکے ہیں۔ ایوری بڈی ریئلائز، وہ سارے یہ سوچ رہے تھے کہ آج زندہ نہیں بچیں گے، آج ہماری بوٹی بوٹی کر دی جائے گی، ہم نے جو ظلم ان کے ساتھ کیا تھا آج انہیں موقع ملا ہے بدلہ لینے کا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، جب نبی پاک نے ان سے کوشچن کیا کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، تو جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک سے وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ کوئی نرمی کی صورت بن جائے گی۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اناؤنسمنٹ یاد رکھیے۔ آج وہ لوگ یاد رکھیں جو بات بات پر بدلہ لیتے ہیں، جو ریونج کی آگ میں جل رہے ہیں، جو کہتے ہیں جناب میں کسی کو معاف نہیں کرتا، جو میرے ساتھ برا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ضرور برا کرتا ہوں۔ سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی ظلم ڈھانے والوں سے کیا فرمایا؟ نبی پاک نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء۔ میرے آقا فرماتے ہیں آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سب کو معاف کر دیا۔ اب اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ وہ بڑے بڑے سرداران قریش جنہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے تھے، زاروں کتار رونے لگے۔ دے آر ناٹ ایکسپیکٹنگ، انہیں یہ ہوپ ہی نہیں تھی کہ ہمیں معاف کیا جائے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وداؤٹ اینی پنشمنٹ سب کو الگ اعلان معاف فرمایا۔ اچھا اب جب یہ معاف کیا نا تو اب اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ ذرا غور کیجئے۔ سر بھی قلم کیا جا سکتا تھا، ان کو ڈیتھ سینٹینس بھی دیا جا سکتا تھا، وہ مر جاتے، مگر ان کی جو آنے والی نسلیں ہوتی وہ اسلام کی دشمن بن جاتی۔ مگر میرے آقا نے جب معاف کیا، میجورٹی آف دیم، اکثریت ان میں سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اب ان کی آنے والی نسلیں بھی مسلمان ہو گئی نا، یعنی آگے بھی یہ اسلام کا پیغام پہنچ گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ یاد رہے ظلم کتنا بڑا تھا۔ 53 ایئرز نبی پاک کی عمر مبارک، یہ سارے ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں، یہ سب کو یاد ہونا چاہیے۔ پیارے آقا کی حیات طیبہ جو ہے 63 ایئرز، نبی پاک 63 سال اس دنیا میں کرم فرما رہے ظاہری طور پر۔ 53 ایئرز جو تھے نبی پاک کے وہ مکہ پاک میں گزرے، یعنی فرام دا چائلڈہڈ، پیدائش بھی وہی ہوئی، جوانی بھی وہی۔ میرے آقا نے 53 سال گزارے تھے، یعنی ایسا وطن چھڑایا گیا تھا۔ اب جو صحابہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے تو کسی کی پراپرٹی تھی، کسی کا گھر تھا، کسی کے باغات تھے، وہ سب انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اب وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب تو ہمیں سب لوٹانا پڑے گا، ہم نے ناجائز قبضہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے صحابہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ ہماری چیزیں ہمیں واپس مل جائیں گی۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ظلم کرنے والوں کو معاف بھی کیا اور یہ بھی اعلان فرما دیا کہ جس پراپرٹی پہ تم بیٹھے ہو ہمیں واپس نہیں چاہیے، وہ تمہاری ہو گئی۔ یعنی کرم نوازی تو دیکھو۔ اور پھر اس کا ریئیکشن کیا ہوا کہ پھر مکہ پاک سے اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار وہ اسلام لاتے چلے گئے اور نبی پاک کی سچی غلامی کا ڈنکا بجنے لگا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایک واقعے سے ہمیں بہت کچھ سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج ہم نارملی معاف کس کو کرتے ہیں؟ کہ جس پر کوئی قدرت ہی نہیں ہوتی، کوئی بڑا مضبوط آدمی سامنے آ جائے، بڑا ہیلدی ہو، بڑا پاورفل ہو، اس کے بڑے اختیارات ہوں، بڑی سورسفل آدمی ہو، 4 گارڈ بھی ساتھ گھومتے ہوں، اب اس سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، بندہ کہتا ہے یار جاؤ میں نے معاف کیا، اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے معاف کرنے میں کیا کیا۔ کمال یہ ہے آپ کے پاس قدرت ہے، آپ پاور میں ہیں اور اب سامنے والے کو معاف کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پاور میں تھے مگر میرے آقا نے معاف کیا، اور یہ معافی کی داستان ایک نہیں ہے، ایسی ہسٹری ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے تھے، کوئی گارڈ نہیں تھا، کوئی اسلحہ نہیں تھا، درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ ایک غورت نامی کافر آیا ہاتھ میں ننگی تلوار، ارادہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دوں گا۔
پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھ کھلی. غورت کیا کہتا ہے, اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آج تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ہاتھ میں تلوار ہے, الون, اکیلے پیارے آقا علیہ السلام. نبی پاک نے ایک جملہ کہا, اللہ. بس زبان کس کی تھی؟ زبان نبوت سے لفظ اللہ نکل رہا تھا. غورت تھر تھر کانپنے لگا, اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی. فرمایا غورت اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ غورت کہتا ہے آپ ہی معاف کریں گے. نبی پاک علیہ السلام نے اسے بھی معاف فرما دیا اور پھر اس سے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. جو یہ معافی کی داستانیں ہیں نا, یہ ہسٹری آف اسلام میں ہے. یہ بڑا مسکنسیپشن ہے, یاد رکھیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا, اسلام تشدد کے ذریعے پھیلا. ارے نبی پاک کی سیرت اٹھا کر تو دیکھو, پیارے آقا کو جادو کرنے والے, نبی پاک کو زہر دینے والے, نبی پاک کو تکلیف دینے والے کتنے لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام نے معاف کیا, اور معاف کرتے وہ مسلمان ہو جاتا, عطائیں فرماتے وہ مسلمان ہو جاتا. ارے میرے آقا نے اسلام محبتوں کے ذریعے, معافیوں کے ذریعے, شفقتوں کے ذریعے پھیلایا ہے. مگر آج نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے, ہم مسلمان آقا کے امتی کہلانے والے کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج بات بات پر لڑائی جھگڑے, بلکہ کچھ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. ہم یہ پتہ نہیں کہاں سے بٹن لے آئے ہیں اپنے اندر کہ شریف ہوتا ہے تو شریف بن جاتے ہیں, بدماش آتا ہے تو بٹن دبا کر بدماش ہو جاتے ہیں. بھائی شریف آدمی تو شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. یہ کیسی بات ہوئی کہ جناب بدماش سامنے آئے گا تو ہم بھی بدماش بن جائیں گے؟ وہ اسلام کیسے لائے گا, وہ کیسے سدھرے گا اگر آپ بھی بدماش بن جائیں گے تو؟ اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں. یاد رکھو, بخاری شریف کی حدیث ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانا ہے, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, طاقتور وہ نہیں, پاورفل وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے. پاورفل وہ ہے, طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. آج بڑا آسان ہے, کسی کو گالی دے اس کو گالی دے دیں, کوئی ہم سے لڑائی کرے مجھ سے لڑائی کر لیں, اس کو برا بھلا کہہ دیں, یہ بڑا آسان ہے. مشکل یہ ہے کہ قابو رکھے, نہ جواب دے, صبر کرے, اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے, اور پھر اس کو ملتا کیا ہے سنو. آج میں آپ کو وہ باتیں بتانے جا رہا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, اور ہم سب یہ چاہتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی, 3 ہیبٹس. فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا, اور فرمایا اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. ہم سارے یہ چاہتے ہیں نا ہمارا حساب بھی آسانی سے لیا جائے. آپ تو حساب کتاب زیادہ جانتے ہو, جب آڈٹ رپورٹ بنانی ہوتی ہے, کوئی آڈیٹر سامنے آنے والا ہوتا ہے, ویسی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ آڈٹ خیر سے نپٹ جائے, یہ رپورٹ اچھی کمپائل ہو جائے, اس میں کوئی غلطی نہ رہ جائے. ارے دنیا کی رپورٹ کی فکر ہے, کبھی یہ سوچا کہ قیامت کے دن نامہ اعمال دیے جائیں گے, کسی کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے, کسی کی پیٹھ توڑ کر اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. یہاں تو بہت سارے ایسے طریقے آپ کے پاس ہوتے ہوں گے کہ آپ چیک کرنے والے کو ڈاج بھی دے سکتے ہیں. کوئی ایسا کلوز ڈال دیں کہ اس کی نظر ہی نہ پڑے, یا جناب اس کلوز کے ذریعے وہ چیز معاف کروا لو گے, کوئی اور کمنٹس دے کر آپ کسی طرح بات کو آگے بڑھا دو گے. وہاں کوئی بات نہیں بنے گی. وہاں جو کیا ہے, اکیلے میں کیا یا اجالے میں کیا, لوگوں کے سامنے کیا یا چھپ کر کیا, ایچ اینڈ ایوری ڈیڈ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ لی گئی ہے, اور ہمیں وہاں جواب دینا پڑے گا. اب اس دن بھی جس کا حساب آسانی سے لے لیا جائے کتنا خوش نصیب ہوگا. 3 باتیں نیت کریں, ان 3 باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. نیت کریں. اب وہ 3 باتیں بھی سن لیجئے, تھوڑی سی مشکل ہیں مگر عمل کر لیا تو جنت بھی ملنی ہے اور حساب بھی آسانی سے ہونا ہے. پہلی بات, میرے آقا فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. اب یہ ہے مشکل. ہم کہتے نہیں جناب اس نے کبھی مجھے تحفہ نہیں دیا, میں اس کو تحفہ کیوں دوں, کبھی اپنے گھر دعوت میں نہیں بلایا, میں اسے کیوں بلاؤں, مجھے گنتا ہی نہیں ہے تو میں کیوں گنوں. ہم اسی طرح چلتے ہیں. حالانکہ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. یہ ہم نے کرنا ہوگا, ایک اسٹیپ فارورڈ ہم نے کرنا. اس نے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کرتا. یہ نہ کرو. کئی رشتے اسی لیے ٹوٹے ہیں, اسی لیے آج دوریاں ہیں کہ دونوں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی پہل کر کے مجھے بلا لے. پہل کرنے والے آپ بن جاؤ, آگے بڑھ کے سینے لگانے والے آپ بن جاؤ.
कितनी दोस्तियां वापस जुड़ जाएंगी, कितने रिश्ते वापस जुड़ जाएंगे, कितने खानदान वापस आपस में मेरे मीठे और प्यारे इस्लाम भाइयों मोहब्बतों के साथ रहने लगेंगे। वो भी यही सोच रहा है कि ये पहल करे, ये भी ये सोच रहा है कि वो पहल करे। इस वजह से जिंदगियां गुजर गईं, बुढ़ापा आ गया, दुनिया से जाने का वक्त आ गया, मगर हम खानदानों को जोड़ ना सके, हम दोस्तों को जोड़ ना सके। हालांकि मेरे आका फरमाते हैं जन्नत भी मिलनी है, हिसाब भी आसानी से होना है, जो महरूम करे तुम उसे अता करो। दूसरी बात फरमाई, जो तुमसे कता ताल्लुक करे तुम उससे ताल्लुक जोड़ो। आज हम कहते हैं जनाब उसने रिश्ता तोड़ा था, उसने हमारे साथ ताल्लुक तोड़ा है, हम तो उस वजह से नहीं जाते। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें आगे जाकर रिश्ते को जोड़ना है। आज छोटी बात पर तलाकें हो जाती हैं, छोटी बात पर मंगनियां टूट जाती हैं, छोटी बात पर बरसों के रिश्ते हम खत्म कर देते हैं। ये शरीयत हमें नहीं सिखाती। दिल बड़ा करके चलिए, अपने अंदर हौसला पैदा कीजिए और माफी और दरगुजर का जहन बनाइए। और तीसरी बात मेरे आका फरमाते हैं, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे मुआफ करो। बंदा कहता है मैंने गाली थोड़ी दी थी, पहले उसने गाली दी थी, उसके बाद मैंने उसको बुरा भला कहा। अरे उसने पहले हाथ उठाया था, फिर मैंने उसका सर फोड़ा है। अरे उसने आकर मुझसे झगड़ा किया था, अब मैंने जवाब में ये किया है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये करना तो बड़ा आसान है, मगर शरीयत ये नहीं सिखाती। मेरे आका हमें माफी का और दरगुजर का दर्द देते हैं। एक सहाबी के बारे में आता है, वो सहाबी का एक गुलाम था, उस गुलाम से कोई गलती हो गई, उस सहाबी ने उस गुलाम पर हाथ उठाया कि उसे पनिशमेंट करें। पीछे से आवाज आई, क्या आवाज आई कि ऐ शख्स, जिस तरह तू अपने गुलाम पर कुदरत रखता है, कोई है जो तुझ पर इससे ज्यादा कुदरत रखता है। वो सहाबी मुड़े और मुड़कर देखा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने क्या कहा, कहते या रसूल अल्लाह, मैं आपसे माफी चाहता हूं, अल्लाह की रिजा के लिए मैं अपने गुलाम को मुआफ करता हूं, उसे आजाद करता हूं। प्यारे आका ने क्या फरमाया, फरमाया अगर तुम ऐसा न करते तो तुमको जहन्नम की आग छूती। आज हमारा एम्प्लॉय गलती कर ले, आज हमारा कोई काम करने वाला हमारा मातहत मिस्टेक कर ले, आज हम गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। बाज़ औक़ात देखा कि लोग उसे चांटा मारते हैं, उसे नौकरी से फायर कर देते हैं, गालियां निकालते हैं। तो गरीब आदमी है, क्या कर सकता है, उसको नौकरी भी करनी है, अपने बच्चे भी पालने हैं। याद रखो कोई है जो ये सब चीजें देख रहा है। आज अगर वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता हमारा, इसका मतलब ये नहीं कि गरीब आदमी का दिल नहीं होता, उसको जो बोलना है बोल दीजिए, वो भी दिल रखता है। आज बच्चों की अम्मी के साथ, अपनी वाइफ, अपने बच्चों, अपनी बहनें, घर की वालदा, उनके साथ लोग क्या एटीट्यूड करते हैं। घर गए, खाना सही नहीं पका, चाय टाइम पे नहीं मिली, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई। अरे क्या वो इंसान नहीं है? क्या हमारी माँ जो है, हमारे बच्चों की वालदा, हमारी बहनें, हमारी माएँ, क्या ये कंप्यूटर है? इनसे गलती नहीं हो सकती? कभी खाना ठंडा भी हो सकता है, कभी मिर्ची भी तेज हो सकती है। याद रखो, अगर आज आपकी बीवी आपको कुछ नहीं बोल सकती, आपकी बहन आपको कुछ नहीं बोल सकती, माँ डरती है कि बेटे के आगे क्या बात करूंगी, वो भी इंसान है, उसका भी दिल है। अगर उसका भी दिल तोड़ा है, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। मजलूम है बेचारी, क्या कर सकती है? ऐसे शोहर होते हैं जो जुल्म करते हैं अपनी बीवी पर, वो कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन कोई है जिसको जवाब देना पड़ेगा, एक एक जुल्म का जवाब देना पड़ेगा। अपने घर वालों के साथ सॉफ्ट हो जाइए, घर वालों के लिए शफीक होना, ये भी इस्लाम हमें सिखाता है। एक शख्स के बारे में आता है जो बड़ा गुनाहगार था, कोई बड़ा नेक आदमी नहीं था, उसका इंतकाल हो गया। मरने के बाद उसको किसी ने ख्वाब देखा, ख्वाब में देखा कि उससे पूछा तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ। तो गुनाहगार शख्स क्या कहता है, कहता मेरी मगफिरत हो गई। ख्वाब देखने वाला हैरान कि तू तो बड़ा गुनाहगार था, तेरी मगफिरत कैसे हो गई? वो क्या कहता है, कहता है एक बार मेरी बीवी ने खाना बनाया, उसमें नमक बड़ा ज्यादा डाल दिया, बड़ा गुस्सा आया, जी चाहा कि यही प्लेट उठाकर बीवी के मुंह पर मार दो। हो सकता है यहां भी कुछ ऐसे शेरे बब्बर बैठे होंगे जो घर में ये काम करते होंगे। खाना उसने गलत बनाया, अब उसकी खैर नहीं है। कहता है मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मैं यही खाना उसके मुंह पर मार दूं। फिर मैं सोचने लगा मेरी बीवी ने एक गलती की है, मैं सजा देने चला। मैं सुबह से शाम तक अपने रब की बारगाह में कितनी गलतियां करता हूं, क्या वो मुझे सजा देता है? वो मुझे दिन को रोजी भी देता है, रात को आराम भी देता है, पहनने को कपड़े भी देता है, बोलने को जबान भी देता है। मैं गलतियां किए जा रहा हूं, खताएं किए जा रहा हूं, वो अताएं बरसा रहा है, और मैं चला एक गलती का बदला लेने। कहता है बस खाते खाते डिसीजन लिया कि कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहा,
صبر کیا، معاف کر دیا. قبر میں جانے کے بعد مجھے بتایا گیا اس روز میرا بندہ ہو کر تو نے میری بندی کو معاف کیا، میں سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ ہے معافی میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ ہے درگزر. ریونج لینا بڑا آسان ہے، بدلہ لینا بڑا آسان ہے. لوگ کہتے ہیں بیڑا غرق کر دوں گا اس کا نے میرے سامنے زبان کیسے چلائی، اس سے مجھے آنکھ کیسے دکھائی، جانتا نہیں میں کون ہوں. ارے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہی تو مزہ ہے کہ آپ پاور میں ہیں اور معاف کر دیں، درگزر کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو. خدا را اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں، پیشنس پیدا کریں، اپنے آپ کو سافٹ بنائیں، مسلمانوں کا خیر خواہ بنائیں. کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. پہلے ہم یہ ریئلائز کر لیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں، میرے گھر والے بھی انسان ہیں، میرے امپلائیز بھی انسان ہیں، میرا باس بھی انسان ہے. ہم اپنے سے اوپر والوں کی غلطی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یار اتنا بڑا آدمی ہو کر ایسی غلطی کر لی ہے، عالم دین ہو کر اس نے یہ کیسے بول دیا، ارے وہ بھی انسان ہے. امام مسجد کا ہو کر کیسے کر دیا، ارے وہ بھی انسان ہے. یاد رکھو انسان کی تعریف کیا ہے، انسان مرکب ہے، مکسچر ہے خطا اور نسیان کا. بھولے گا بھی اور مسٹیک بھی کرے گا، فرشتے نہیں ہیں ہم. اور اگر ہم نے یہ ذہن بنا لیا کہ ہم انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں تو بیوی کی غلطی بھی معاف کرنے کا ذہن بن جائے گا، بھائی بہن کی غلطی بھی معاف کرنے کا ذہن بن جائے گا. امپلائی غلطی کر لے گا تو اسے بھی پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے. آج آپ نے کر لیا، آئندہ کوشش کرنا ایسا نہ ہو، یہ جو آپ نے کیا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کوشش کیجئے گا آئندہ ایسا نہ ہو. ایک اچھا انداز بھی تو ہو سکتا ہے، ہر وقت ڈانٹنا ڈپٹنا جھاڑکنا. فتح مکہ کا یہ واقعہ مجھے اور آپ کو درس دیتا ہے کہ معاف کرنے والے بنے. ہم آقا ہمارے معاف کرنے والے، ہم غلام ہو کر معاف نہ کریں، درگزر نہ کریں. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک آخری اس ٹاپک پر آخری بات، اور وہ یہ ہے، ایک سوال ہے آپ سے کہ ہم اپنے آفس میں بھی جاتے ہیں، اپنے گھر بھی جاتے ہیں. تھوڑا سا ریئلائز کریں کہ جب ہم آفس میں داخل ہوتے ہیں، آفس کا ماحول ٹینس ہو جاتا ہے ہماری وجہ سے، یہ سافٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ کے آفس کے سٹاف جو ہے، آپ کے کولیگز جو ہیں، آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ ہاں یار ماشاءاللہ یہ آ گیا نا، اب مزہ آئے گا، کام کرنے کا لطف آئے گا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. یا آفس میں داخل ہوتے ہی سب کی سٹی گم ہو جاتی ہے، یا یہ کدھر آ گیا، سب ڈر گئے. اسی طرح گھر میں داخل ہوئے، آپ کے گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر والوں کی راحت میں اضافہ ہوتا ہے یا گھر والوں کے ٹینشن میں اضافہ ہو جاتا ہے. ابو آ گئے، جلدی چھپ جاؤ، جلدی صفائی کرو ورنہ خیر نہیں ہے، کھانا جلدی پکاؤ، کپڑے جلدی استری کرو، پورے گھر میں ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے. یہ انسان اچھا نہیں ہے کہ جو گھر میں جائے تو گھر والوں کے لیے پرابلم، آفس میں جائے تو آفس والوں کے لیے پرابلم. ارے ہمیں تو ایسا انسان بننا تھا کہ جدھر جائیں لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں، راحتیں فیل ہوں کہ یار کیا اسلامی بھائی ہے، آیا تو دل خوش ہو گیا، تھوڑی دیر بیٹھو تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ ملاؤ تو کانٹا چبو دیتے ہیں. بندہ بولے نہ ہی ملانا تھا تو اچھا تھا، یار اس سے کدھر مل لیا، موڈ ہی آف ہو گیا. کیونکہ جب ملیں گے تنقید ہی کریں گے، جب ملیں گے کوئی نہ کوئی بات ہی ڈانٹ دیں گے. ایسے نہ بنو، ایسے لوگوں کا پھر دوست بھی کوئی نہیں ہوتا، مصیبت میں ان کا غم گسار بھی کوئی نہیں ہوتا. کسی کے گھر بلائیں ایسے لوگوں کو دعوت کے لیے، اچھا خاصا بیٹھائیں گے ڈرائنگ روم میں، بیٹھتے ہی کہیں گے یار یہ کیسا کلر کرایا تم نے، یہ تو کلر اچھا نہیں ہے، یہ صوفے ابھی تک چینج نہیں کرائے، اچھا یہ گلاس یہ تو بڑے پرانے ہو گئے ہیں. بندہ بولے گھر پہ دعوت کے لیے بلایا، انسپیکشن کے لیے بلایا، آپ چپ چاپ کھا لو نا بھائی. یعنی پرابلم ہی پرابلم ہے ان کے ساتھ. جب بیٹھو ہماری گاڑی میں بیٹھیں گے، ارے اے سی نہیں چل رہا، ابھی تک پرانی گاڑی کب بدلو گے بھائی، تمہارے لیے تھوڑی گاڑی لینی ہے، میرے کو جب لینا ہوگا لے لوں گا بھائی. پرابلم ایسے نہ بنے، تنقید کرنے والے نہ بنے. ہمارے نگران شورا بڑی پیاری ایک مثال دیتے ہیں. 2 قسم کی مکھی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہاؤس فلائی اور ایک ہوتی ہے ہنی بی. ایک گھر کی مکھی ہوتی ہے، ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے. جو گھریلو مکھی ہوتی ہے نا، وہ کہاں بیٹھتی ہے، گندگی پر جا کر. جب بھی آپ کا پورا جسم صاف ستھرا ہو، کہیں زخم ہو جائے، مکھی آ کر اسی زخم پر بیٹھے گی. پورا گھر صاف ہے، چھوٹی گندگی کہیں پڑی ہے، مکھی جا کر ادھر بیٹھے گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھریلو مکھی کی طرح، گندگی ڈھونڈتے رہیں گے، خوبی نہیں خامی ڈھونڈیں گے، کوئی پرابلم مل جائے ادھر جا کے بیٹھ جائیں گے. اور شہد کی مکھی پھولوں پر جا کر بیٹھتی ہے. تو شہد کی مکھی کا کام کریں، خوبیاں لوگوں کی تلاش کریں، لوگوں کے لیے سافٹ بنے. اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، ہمارا قرآن و حدیث ہمیں یہ سکھاتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور فرمایا سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. پیارے آقا لیڈر آف دا نیشن، لیڈر آف امہ، پھر بھی سافٹ ہیں.
گھر کے کام بھی کر رہے ہیں، سودا بھی لا رہے ہیں، بچوں سے بھی کھیل رہے ہیں، کھانا پکانے میں مدد کر رہے ہیں. ہم کہیں میں بزنس کروں اب گھر کے کام بھی کروں گا. بھائی آپ افسر باس آفس میں ہیں، گھر میں باس نہیں ہیں، گھر میں گھر والے ہیں. آپ اپنی افسری اگر گھر میں جھاڑیں گے تو گھر والے گئے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہی اخلاق ہمیں اسلام سکھاتا ہے. پہلے اپنے اندر معافی، درگزر، ٹالرنس اور پیشنس پیدا کریں، پھر دیکھیں آپ کی لائف کتنی سافٹ ہو جاتی ہے. گھر والے بھی خوش رہیں، انتظار رہے گھر والوں کو کہ کب آئیں گے. کبھی جلدی جاؤ اور گھر والے کہنا آپ جلدی کیوں آ گئے تو سمجھ لو ٹینشن میں آ گئے ہیں. آپ کے آنے سے خوشی ہو یار کل بھی جلدی آئیے گا. بندہ جس کو پوچھتا ہوں نا ابو دوبارہ میٹنگ نہیں ہے آپ کی کوئی، پھر کب جائیں گے میٹنگ میں، تو اس کا مطلب سمجھ جاؤ یہ چاہتے جائے واپس. اپنا یہ امیج کریٹ کریں کہ ہم فیملی میں بھی سافٹ رہیں، آفس میں بھی اچھے رہیں، پھر دیکھیں کام کتنے اچھے ہوتے ہیں. آخری بات جو مجھے آپ سے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے، مجھے بتایا گیا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی اور اکاؤنٹ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہیں. ہم دنیا کے کاروبار کو، دنیا کی کمپنیز کو آپ چیک کرتے ہوں گے، اس میں ہونے والے لوپس تلاش کرتے ہوں گے، ان کی کارکردگی کو چیک کرتے ہوں گے. مگر میں آپ سے ایک سوال کروں گا، بہت کچھ آپ نے پڑھ لیا، دنیا میں ایک نام بھی آپ کا ہو گیا، لیکن کیا اتنی دنیاوی پڑھائی کے بعد ہم نے یہ چیک کیا کہ میرا قرآن پڑھنا درست ہے کہ نہیں؟ میں جو نماز میں قرآن پڑھتا ہوں وہ تلفظ کے ساتھ کریکٹ ہے کہ نہیں؟ میں انگلش تو بڑی اچھی بول لیتا ہوں، مگر جس زبان میں قرآن نازل ہوا کیا کریکٹ پروناؤنسیشن کے ساتھ میں اسے پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ قرآن عربک لینگویج میں ہے، اور عربک از دا موسٹ سینسٹیو لینگویج آن دا ارتھ. زمین پر سب سے زیادہ سینسٹیو حساس زبان کوئی ہے تو وہ عربی زبان ہے. زبر زیر پیش آگے پیچھے ہوا مانا کچھ اور ہو جائے گا، پروناؤنسیشن کا فرق ہوا میننگ آؤٹ ہو جائے گا. یعنی مثال کے طور پر روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو یہ مانا ہے الحمدللہ کی جگہ کوئی پڑھے الحمدللہ، ہا کی جگہ ہا پڑھ دے، علماء کہتے ہیں اس کے معنی بن جائیں گے تمام شعلے اور برائیاں اللہ کے لیے. اب مجھے بتاؤ جو نماز میں یہ پڑھتا ہے نماز فائدہ دے گی؟ سارا دن قرآن پڑھتا رہے تلفظ ٹھیک نہیں. ہم کہتے ہیں باپ دادا کے زمانے سے میں نے سیکھا ہے، ہمارے بچپن میں باجی آتی تھی انہوں نے پڑھا دیا. کیا ہم نے اپنی اسکولنگ بھی اسی طرح کی؟ کیا اسکول پڑھنے کے بعد بڑی ایجوکیشن سینٹرز میں نہیں گئے، ہائر ایجوکیشن کی طرف رجوع نہیں کیا، ایکسپرٹس آف دیٹ فیلڈ سے ہم نے ٹیچ نہیں لیا تاکہ ہم سیکھیں دنیا کیسے چل رہی ہے آگے؟ قرآن پڑھنے میں ہم نے وہی پرانا نظام چلا کے رکھا ہوا ہے. نماز کس نے ہم میں سے سیکھی؟ خدارا یہ چیک لسٹ پہلے بناؤ، نماز صحیح ہے کہ نہیں میری، سجدہ درست کرتا ہوں کہ نہیں؟ کیونکہ اگر نماز کے فرائض درست نہیں، نماز کے شرائط درست نہیں، بھلے پڑھتا رہے نماز کیسے پوری ہوگی میرے میٹھے اسلامی بھائی؟ ہم قرآن صحیح نہیں پڑھنا چاہتے. ہمارے میں سے بہت سارے ایسے، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوں گے. بالغ مرد یا عورت جب ناپاک ہو جائے اس پر غسل فرض ہو جائے، غسل کرنے کے کتنے فرائض ہیں ہم میں سے کس کو پتا ہے؟ غور کریں، غسل کرنے کے فرائض ہیں. آپ کے ہم تو زبردست طریقے سے نہاتے ہیں، شیمپو بھی لگاتے ہیں، صابن بھی لگاتے ہیں. یاد رکھیں اگر بندہ ناپاک ہے پورے کراچی کا پانی بہا دینا اپنے اوپر اور وضو غسل کے فرائض ادا نہ کرے، وہ پاک نہیں ہوگا، اور جو پاک نہیں اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہے، اس کا مسجد میں جانا گناہ ہے. مجھے یاد آیا ایک بار ہمارے کچھ اسلامی بھائی مکہ پاک میں تھے، حرم شریف کے اندر ملاقات ہوئی ایک شخص سے، غسل کے بارے میں بات ہوئی. جب اسے بتایا کہ غسل کے اتنے فرائض ہیں وہ بندہ حرم شریف کے اندر رونے لگ گیا. کہتا ہے آج میری اتنی عمر ہو گئی مجھے یہ پتہ ہی نہیں غسل کے کتنے فرائض ہیں. اس کا ہاتھ پکڑ کر ہمارے اسلام بھائی حرم شریف سے باہر لے آئے، کیونکہ اگر کوئی ناپاک ہے تو مسجد میں قدم رکھنا حرام، طواف کرنا حرام، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں اگر حرم میں جائے اور وہاں کا ایک گناہ 1,00,000 گناہ ہے. دنیا بھر کی ڈگریاں ہیں آپ کے پاس، اور اگر غسل کرنا نہیں آتا، وضو کرنا نہیں آتا، نماز پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، خود ہی اپنے آپ سے پوچھ لو میں کیسا مسلمان ہوں. میرے ویکش اسلامی بھائیوں خدارا یہ چیک لسٹ پہلے ضروری ہے. پھر آئیے نماز جنازہ ہم میں سے کس کس کو پڑھنا آتی ہے؟ میت کو غسل دینا ہم میں سے کس کس کو آتا ہے؟ ہم دنیا کی ہم سے ڈیبیٹ کروا لیں، ساری رات دوستوں میں بیٹھنے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، مگر یہ بیسکس آف اسلام ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم سیکھیں، ہمارے بچے سیکھیں. اچھا پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور صحیح نہیں پڑھ رہے تو پھر ٹائم بھی ہمارا ضائع ہو رہا ہے نا. اگر اس کو سیکھ لیا جائے، انڈرسٹینڈ کر لیا جائے، پھر ادا کریں تو سبحان اللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، میں آپ کو یہ ریئلائز کرانا چاہتا ہوں ہائر ایجوکیشن اپنی جگہ، مگر بیسکس آف اسلام وہ ہم سب کو آنا چاہیے.
یاد رہے نماز میں 7 فرائض ہیں، 6 شرائط ہیں، وضو میں 4 فرائض ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں. یہ بڑی بیسک چیزیں اور انہیں آنی چاہیے. آپ دعوت اسلامی کے 3 دن کے قافلے میں سفر کریں، بیسک بہت ساری آپ کو پریکٹیکل کے ساتھ سکھا دی جائیں گی، تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں بہت ساری باتیں مجھے نہیں پتا تھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی یہ بنیادی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے